सदलो टैक्सी ड्राइवर पूरी तौर पर सूरत हाल की संगीनी का इदराक नहीं कर पाया था। इसने ज़ोरदार हॉर्न देकर एहतजाज का इजहार किया, लेकिन जवाब में शोलेट गाड़ी से दो नौजवान उतरे, तेज़ कदमों से चलते हुए चंद ही लम्हों में हमारे सर पर आन पहुंचे। चंद लम्हों के इस वक्फे के दौरान में सारा मामला मेरी समझ में आ चुका था। हमारा रास्ता रोकने वाले यकीनन डकैत थे, जो इतनी भारी रकम की सुनगुन पाकर हमारे इस्तकबाल को पहुंच गए थे। वो डोली या इकराम के गिरोह के अरकान भी हो सकते थे, लेकिन इसका इम्कान खासा कम था। बहरहाल वो जो कोई भी थे, खतरनाक असलहे से पूरी तरह लैस थे और इनके इरादे भी नेक नज़र नहीं आ रहे थे। असल मसला ये था कि इस वक्त मैं बिल्कुल निहत्था था। चुनांचे खतरे का क़ब्ल अज़ वक्त एहसास होने के बावजूद मेरे लिए कोई भी फौरी कदम उठाने की गुंजाइश नहीं थी। क्या चक्कर है दानिश, ये कौन है? नायमा ने परेशान होकर पूछा। मैंने जवाब देने के बजाय रकम वाला बैग इसकी गोद में फेंक दिया। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम मौका मिलते ही फरार हो जाना। खबरदार, मेरा इंतज़ार न करना। खुदा जाने इसकी समझ में मेरी बात आई भी या नहीं, क्योंकि मैं अब बात पूरी के बगैर ही अपने तरफ वाले दरवाजे को खोल चुका था। दोनों लड़के खासे तजर्बाकार मालूम होते थे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी के बिल्कुल करीब आने की हिमाकत नहीं की थी। इन्हें दरवाजे की जद में न देखकर मैंने दरवाजे को नहायत इत्मीनान से खोला और टैक्सी से बाहर निकल आया। इन दोनों ने अपने पिस्तौलों पर रुमाल पेट रखे थे, ताहम वो बदहवास कतल नहीं थे। मैंने इसमें से निस्बतन बड़ी उम्र वाले की आंखों में आंखें डाल दी। क्या बात है मियाँ साहिबजादे, तुम लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका है? क्या चाहते हो तुम लोग? इन दोनों को शायद मुझसे इतनी बेखौफी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने लम्हा भर के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। फ़ौरन ही वो एक बार मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। अपने हाथ गुद्दी पर रख लो, खबरदार, वो शरीर दिखाने का नतीजा अच्छा नहीं होगा, मेरे मुखातिब ने सख्त लहजे में हुक्म दिया। वो दोनों कदरे मुस्तरिब नजर आ रहे थे। हम ज़्यादा रश वाले इलाके में नहीं थे, लेकिन दिन की रोशनी अपनी जगह एक बड़ा ख़तरा थी। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं बदहवासी के आलम में इनकी उंगली से ट्रैकर दब ना जाए। ओके ओके, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी गन्नों को गिरफ्त में रखो। मुझे गुद्दी पर अपने हाथ रखते देखकर इनके चेहरों का तनाव कुछ कम हुआ। देखो, तुम लोगों को जो कुछ चाहिए हम शराफत से तुम्हारे हवाले करने को तैयार हैं, लेकिन तुम मुझसे मेरी बीवी से बदसलूकी मत करना, मैंने नरम लहजे में कहा। फिर मैं नायमा से मुखातिब हुआ। नायमा, अपना पर्स, घड़ी, अंगूठी और नेकलेस इनके हवाले कर दो। चीखों पुकार करने की ज़रूरत नहीं, ये शरीफ बच्चे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खबरदार, आप अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश मत करें। मुझे धमकी देने वाले इस बार नायमा को मुखातिब किया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ। आप हमारे साथ चल रहे हैं, चुपचाप हमारी हिदायत पर अमल करें, वरना नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैडम, आप भी किसी किस्म की मुज़ाहमत से गुरेज करें, वरना इनके साथ साथ आप भी नुकसान उठाएंगी। आखिरी अल्फाज इसने नायमा को मुखातिब करके कहे थे। नायमा खासी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा न रही थी कि ये लोग हमारी रकम छीनने के लिए बल्कि मुझे अगवा करने के लिए हमारे रास्ते में हाइल हुए थे। इसलिए मैंने मुज़ाहमत का इरादा तर्क करके ख़ुद को इनके रहम करम पर छोड़ दिया, वरना मैं तो पुख्ता इरादा कर चुका था कि ये रकम बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। वो रकम मेरी अम्मी के लिए ज़िंदगी की उम्मीद थी, जिसे मैं किसी कीमत पर भी नहीं खो सकता था। जहाँ तक खुद को इनके हवाले करने का ताल्लुक था, तो ये मेरे लिए एक मामूल की कार्रवाई बनकर रह गई थी। अगर मेरे इनके कब्ज़े में जाने से वो रकम बाहिफाजत अम्मी जान और अब्बू तक पहुँच जाती तो मेरी नज़र में ये घाटे का सौदा नहीं था। मैंने नज़रों ही नज़रों में नायमा को मुतमईन रहने का पैगाम दिया और खरामा शेरवुड कार की जानिब चल पड़ा, लेकिन मुझे फ़ौरन ही रुक जाना पड़ा। मैंने टैक्सी ड्राइवर को ज़ोरदार करा सुनी। पलट कर देखा तो वो चकरा कर गिर रहा था। शायद इसने टैक्सी से निकल कर इनमें से किसी एक पर हमला करने की कोशिश की थी। गधे का बच्चा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। बड़े लड़के ने सर झटक कर कहा। इसे टैक्सी के इग्निशन से चाबी निकाल कर अपने कब्जे में कर ली थी। आप चलते रहें, वरना हम आपका भी यही हशर कर सकते हैं। मुझे टैक्सी ड्राइवर के साथ इनका सलूक एक आंख नहीं भाया था, लेकिन एहतजाज या मुज़ाहमत की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैं नहायत सादतमंदी से इनके हदायत पर अमल पैरा हो गया। शेरवुड का ड्राइवर यकीनन ये ड्रामा बगौर देखता रहा था। चुनांचे हमारा वहाँ पहुँचने से पहले ही वो दोनों अकबी दरवाजे को खोल चुका था और वहाँ से फौरी भाग निकलने के लिए पूरी तरह तैयार था। मुझे गाड़ी की नशीसों के दरमियान फर्श पर मुंह के बल नहायत खैर आरामदेह हालत में लेटना पड़ा। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बांधने के बाद टांगें भी जकड़ दी गई, लेकिन मैंने एहतजाज की कोशिश नहीं की। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस मरतबा मेरे मेज़बान कौन होंगे, डोली के गिरोह वाले, ये इकराम मरहूम के पसमंदगान। ताहम मैं परेशान कतई नहीं था।
میری پریشانی تو تبھی ختم ہو گئی تھی جب ان لوگوں نے نائمہ سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا تھا۔ وہ طاقتور گاڑی ہموار اور ناہموار راستوں پر 40 منٹ کے لگ بھگ سفر کرتی رہی۔ آس پاس سے سنائی دینے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم پہلے خاصی مصروف شاہراہ اور پھر قدرے غیر آباد راستے پر سفر کرتے رہے۔ میں نے راستے میں اپنے اغوا کنندگان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر آخر گاڑی ایک جگہ پہنچ کر رک گئی۔ تب پہلی مرتبہ میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا گیا، مجھے گاڑی سے نکالا گیا اور پھر اٹھا کر کچھ دور لے جایا گیا۔ مجھے آس پاس سے عجیب سی بو ناک میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یہ بو کم ہو گئی اور مجھے بان کی بڑی سی چارپائی پر لے جا کر ڈال دیا گیا۔ کچھ دیر میں مجھے غالباً نائلون کی موٹی رسیوں کے ذریعے چارپائی سے جکڑا جا چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میری آنکھوں سے کپڑا نہیں کھولا گیا۔ وہ لوگ مجھے چارپائی سے اچھی طرح جکڑنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا تھا۔ میں خاصی دیر تک ان کی واپسی کا منتظر رہا، لیکن جب ان کی واپسی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو میں نے اپنے جسم سے لپٹی رسیوں سے زور آزمائی شروع کر دی۔ خاصی کوشش کے بعد مجھے کامیابی کی ہلکی سی امید بھی نظر نہ آئی۔ ہاتھ اور پیروں کی جلد الگ خراشوں سے چھل گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے زور لگانے سے گریں مزید مضبوط ہو گئی ہیں۔ تاہم میں اتنی جلدی ہمت ہارنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر 1.5 گھنٹے تک وہ لوگ واپس نہ پلٹے تو میں نئے سرے سے کوشش کروں گا۔ تب تک میری توانائیاں بھی بحال ہو جاتی اور ہاتھوں پیروں کی جلد کی سوزش بھی کم ہو جاتی۔ 1.5 کے بجائے 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی۔ تھک ہار کر میں نے ایک بار پھر رسیوں سے زور آزمائی شروع کی۔ رسی میری جلد میں بری طرح پیوست ہوئی جا رہی تھی، لیکن میں کام ادھورے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ سرد موسم کے باوجود میرے روئیں روئیں سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ مسلسل 15-20 منٹ تک تمام قوت صرف کرنے کے باوجود میں رسیاں توڑنے یا ڈھیلی کرنے میں ناکام رہا۔ میری توانائیاں دم توڑ رہی تھی۔ جہاں جہاں رسی جسم میں کھب چکی تھی وہاں سے شاید خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر آخر میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھ پر عجیب سی غنودگی طاری ہو رہی تھی، جس کے باعث تکلیف کا احساس ذہن سے دھندلا پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیفیت مجھ پر نہ جانے کتنی دیر غالب رہی۔ سخت سردی کے عذاب نے مجھے ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ہاتھوں پیروں کے زخم دہکتے انگاروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ میں خاصی دیر تک یہ اذیت جھیلتا رہا۔ پھر میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں چیخ کر اغوا کرنے والوں کو بلاتا رہا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر میں نے انہیں دنیا جہان کی مغلظات سے نواز دیا، لیکن میری زبانی مشقت بھی بیکار گئی۔ اب میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ تنبیہ تقدیر ہو کر پڑا رہوں اور اپنے کرم فرماؤں کو دعاؤں سے نوازتا رہوں۔ اسی مرحلے پر جب میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چلا تھا، میں نے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ کوئٹہ سے منسوب ہوا کے برفانی جھونکے کے ساتھ ہی عجیب سی بو کمرے میں گھس آئی۔ میں نے قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد کم از کم 4 ہے۔ اس کے تو ہاتھوں پیروں میں شدید زخم ہے، کسی نے بھاری آواز میں کہا۔ ہم نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ شاید رسیوں سے زور آزمائی کرتا رہا۔ یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے۔ خیر، تم اس کی مرہم پٹی کرو اور اس پر کمبل ڈال دو، ہم اس سے صبح بات کریں گے۔ قبل اس کے کہ اس کی ہدایت پر عمل کیا جاتا، میں نے تقریباً چیخ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ٹھہرو، میری بات سنو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے اور تمہاری بات اسی وقت تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ صاف صاف بتاؤ، تم لوگوں کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ سب یکدم خاموش ہو گئے۔ جواب دینے کی ذمہ داری ایک بار پھر گونجدار آواز والے نے نبھائی۔ ابھی تم چپ چاپ پڑے رہو، تمہارے زیادہ بہتر ہوگا۔ صبح ہم تم سے تفصیل سے بات کریں گے، اس وقت سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو، میں صبح تک زندہ رہ سکوں۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم جیسا گھٹیا شخص کس رعایت کا مستحق تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم لوگ اپنے روایت سے مجبور ہیں۔ سنو، اس کچھ کھانے کو دے دینا، ہو سکتا ہے اس کا آخری کھانا ہو۔ آخری جملہ اس نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ میرے لیے کھانا لایا گیا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں یا آنکھیں کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں شدید بھوک کے باوجود سرد اور کچی روٹی اور آملیٹ کے محض چند نوالے ہی نکل سکا۔ مجھے پانی پلانے کے بعد میرے ہاتھوں پیروں کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر ایک بھاری بھرکم ریشے دار کمبل ڈال دیا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی
اس کے ساتھ ہی کمرے میں مکمل سناٹا طاری ہو گیا۔ پیٹ کا جہنم سرد ہونے اور زخموں پر مرہم لگنے سے میں خاصا سکون محسوس کر رہا تھا۔ کمبل نے سردی سے بھی کسی حد تک نجات دلا دی تھی۔ مجھ پہ ہلکی سی غنودگی طاری ہونے لگی تھی، لیکن میں سونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میرے زبردستی کے میزبانوں کے لہجوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے مجھ سے کوئی اچھا سلوک کرنے والے نہیں تھے۔ میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر پنجرہ توڑنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کارروائی شروع کرنے سے پہلے 2 گھنٹے کے لگ بھگ مزید انتظار مناسب سمجھا۔ پھر میں نے اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دے کر چارپائی سے الٹنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں تو مجھے کوئی کامیابی نہ ہوئی، لیکن متعدد بار کوشش کرنے کے بعد مجھے وہ ایک طرف سرکتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ میں نے زیادہ زور و شور سے چارپائی کو جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ چارپائی ہر جھٹکے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک طرف سرک رہی ہے۔ کئی زوردار جھٹکوں کے ذریعے چارپائی کو خاصے فاصلے تک کھسکانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد چارپائی نے 1 انچ بھی آگے سرکنے سے انکار کر دیا۔ شاید راستے میں کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تھی۔ میں اندازہ لگایا کہ چارپائی سرکتے سرکتے دیوار تک پہنچ گئی ہے۔ اب میری جد و جہد کا زیادہ کٹھن مرحلہ شروع ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی تمام تر قوت یکجا کی اور چارپائی کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ چارپائی پر سے کئی انچ اچھلی اور اس کے بعد اس کے دونوں پائے دیوار سے رگڑ کھا کر زوردار آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرائے۔ بند کمرے میں وہ آواز دھماکہ بن کر گونجی۔ میں چند منٹوں تک اس دھماکے کے رد عمل کا منتظر رہا، لیکن مسلسل خاموشی کے بعد مجھے ایک بار پھر اپنی کاوشوں کا آغاز کرنا پڑا۔ اس بار میری کوشش زیادہ کامیاب رہی۔ چارپائی کے پائے اس مرتبہ دیوار سے رگڑ کھا کر واپس فرش پر گرنے کے بجائے دیوار پر اٹک گئے۔ چارپائی ترچھی ہو چکی تھی اور میرے جسم پر رسیوں کے کھچاؤ میں زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے ہاتھوں کے زخم ایک بار پھر چھل گئے ہیں، لیکن اس وقت مجھے تکلیف کی قطعاً پرواہ نہ تھی۔ ابتدائی کامیابی نے میرا حوصلہ بلند کر دیا تھا۔ میں نے اب قدرے مختلف انداز سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی چارپائی سے زوردار چرچراہٹ ابھری۔ چارپائی کی پائنٹی کے دونوں پائے فرش پر ٹک چکے تھے، البتہ سرہانے کا ایک پایا ابھی تک دیوار پر تھا اور سارا بوجھ اس پر آ جانے کے باعث وہ ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر جھٹکا دے کر اس پائے کو مزید ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس مرتبہ چارپائی زیادہ زور سے چرچرائی۔ اس کے ساتھ ہی چارپائی کا پایا دیوار سے پھسل کر رگڑ کھاتا فرش سے ٹکرایا۔ پایا ٹیڑھا ہونے کے باعث چارپائی میں ایک طرف جھکاؤ آ گیا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو جھکولا دے کر اپنا زور اس ٹیڑھے پائی پر ڈال دیا۔ باندھ کی رسیاں ٹوٹنے اور لکڑی کے چرچرانے کی ملی جلی آوازیں کمرے میں گونجی اور چارپائی کا وہ کونا مزید جھک کر فرش سے جا لگا۔ شاید چارپائی کی پٹی پائے سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ میں نے سرہانے کی پٹی سے اکڑے ہاتھوں کے ٹوٹے ہوئے پائے کی جانب کھسکانے کی کوشش کی، یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ باندھ کی رسیاں ٹوٹنے کے باعث وہ ڈھیلی پڑ چکی تھی اور ان کی مزاحمت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس مرتبہ میں نے زیادہ قوت لگا کر باندھ کی رسیوں کو دھکیلا۔ اس کے ساتھ ہی شکستہ اور نیم شکستہ رسیاں ایک کے بعد دیگرے پٹی کے سرے سے نکلتی چلی گئی اور بالآخر میرے نائلون کے ڈورے میں جکڑے ہاتھ بھی پٹی کے سرے سے نکل گئے۔ مسرت اور طمانینت کے شدید جذبات کے تحت میں چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ چھت سے لٹکے کم طاقت کے بلب کی روشنی میں جو دانتوں کی مدد سے ہاتھوں کی ڈوریاں کھولنے اور پیروں کے بندھن کھولنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ پوری طرح آزاد ہونے کے بعد میں نے بغور اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ بڑا سا کمرہ عام حالات میں شاید گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ کسی چیز سے بھری 8-10 بوریاں رکھی تھی۔ ان کے ساتھ ہی ایک عدد بیلچہ اور خالی بوریوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے باقی حصوں میں ٹوٹی ہوئی چارپائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جھلنگا سی چارپائی کو شاید صرف میری خاطر تواضع کے لیے زحمت دی گئی تھی۔ کمرے کی چھت جست کی چادروں پر مشتمل تھی اور اس کی بلندی بھی زیادہ نہ تھی۔ میں نے بوریوں کے ڈھیر پر چڑھ کر شانے کے ذریعے چھت کو اوپر اٹھانا چاہا۔ خلاف تو مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ میں نے چادر پر سے پتھر سرکنے کی آواز سنی اور چادر کئی انچ اوپر اٹھ گئی۔ ہوا کے برفیلے جھونکے نے مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسی ناگوار بھوکا بھبکا میری ناک میں گھستا چلا گیا۔ قدرے توقع کے بعد میں نے نہایت احتیاط سے چھت کی چادر کو پوری طرح ہٹا دیا اور چھت کے خلا سے باہر نکل آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک بہت بڑے پولٹری فارم میں موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس ناگوار بو کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ وہ کمرہ جس میں مجھے قید کیا گیا تھا شاید پولٹری فیڈ کے گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے بڑے بڑے شیڈز کی کئی قطاریں موجود تھیں جنہیں چاروں طرف سے بوریوں کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا تھا، جبکہ شیڈز میں مرغیوں کو حرارت مہیا کرنے کے لیے طاقتور بلب بھی روشن تھے۔ پولٹری فارم میں اس وقت مکمل سناٹا طاری تھا۔
یکبستہ ہواؤں نے سبھی کو گرم پناہگاہوں میں ڈبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لوگ مجھے پوری طرح بے بس تصور کر کے میری جانب سے بے فکر ہو گئے تھے۔ اس لمحے ان کی یہ بے فکری میرے کام آ رہی تھی۔ میں نہایت احتیاط سے زمین پر اترا اور بے آواز قدموں سے پولٹری فارم کے گیٹ کی جانب چل پڑا۔ مجھے ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے اغوا کرنے والے کون تھے اور اس حرکت سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس معاملے میں تجسس تو تھا، لیکن میں فی الوقت اس چکر سے نکلنے ہی میں اپنی آفت سمجھ رہا تھا۔ میں سب کچھ فراموش کر کے جلد از جلد اپنی امی جان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ ان کا علاج فوری طور پر شروع ہو جاتا۔ بھاری بھرکم فولادی گیٹ کے پاس پہنچ کر مجھے رک جانا پڑا۔ گیٹ سے ذرا ہٹ کر بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں کسی کے چیخ چیخ کر بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، جو لگ رہا تھا جیسے بولنے والا غصے سے بے قابو ہو گیا ہو۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ تجسس کی شدت کے باعث میں اس کمرے کے قریب جانے پر مجبور ہو گیا۔ فاصلہ کم ہوتے ہوتے آواز سے مانوست کا احساس مزید زور پکڑ گیا۔ میں نے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی، لیکن عین اس وقت ایک اور گرددار آواز نے جس مانوس آواز پر غالب آ گئی۔ اب بولنے والوں کے الفاظ بھی میری سمجھ میں آنے لگے تھے۔ بس کرو یار، بہت نصیحت کر لی تم نے، اپنی آواز آہستہ کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، دن پر تم اس طرح تڑی جما رہے ہو۔ یار بات تڑی کی نہیں، تم لوگوں نے میرے مشورے کے بغیر حرکت کر کے اچھا نہیں کیا، میں اپنی نظر میں گر گیا ہوں۔ یار دنیا میں دولت تو سب کچھ نہیں ہوتی، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اس عورت سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، چھوڑو یار عمیر، مٹی ڈالو اس بات پر، اپنا غصہ ٹھنڈا کرو۔ اب یہ سوچو کہ کل اس بندے کی زبان کیسے کھلوانی ہے۔ کسی تیسرے شخص نے بات کاٹ دی۔ عمیر کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ وہ مانوس آواز 100% عمیر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساری صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے عمیر کے اشارے پر اغوا کیا گیا تھا۔ کاشف، عمر اور اشرف کے غائب ہو جانے کی خلش نے اسے بے قرار رکھا ہوگا۔ مجھ سے بدگمان ہونے کے باعث وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ میرے بارے میں مسلسل منفی رخ پر سوچتا رہا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کا یہ شک یقین میں بدل گیا ہوگا کہ میرا تعلق کسی بہت بڑے جرائم پیشہ گروہ سے ہے اور میں نے کاشف اور اس کے ساتھیوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ میرے اغوا سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے پراسرار انداز میں غائب ہونے کا ذمہ دار بھی سمجھ رہا تھا۔ وہ لوگ مجھ پر تشدد کر کے کاشف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں میری زبان کھلوانا چاہتے تھے۔ البتہ یہ کسی نامعلوم خاتون کا تذکرہ میری فہم سے بالاتر تھا۔ میں صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مزید غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ مجھے ایک بار پھر عمیر کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں تیزی اور تندی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ ریاض بھائی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے جس پر اتنی آسانی سے مٹی ڈال دی جائے۔ اس عورت سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، اس سے رقم چھین کر ہم نے زیادتی کی ہے۔ اس زیادتی کا ازالہ ہی اس طرح ممکن ہے کہ ہم اس کی رقم اس تک پہنچا دیں۔ اس رقم پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ ریاض بھائی، اب آپ ہی عمیر کو سمجھائیں۔ وہ عورت اس بندے، کیا نام ہے اس کا، دانش کے ساتھ تھی، جس کا صاف مطلب ہے کہ وہ بھی اس کے گروہ کی رکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 5 لاکھ روپے بھی اسی خبیث دانش کی ملکیت ہوں۔ ہم نے یہ رقم اس لیے اس عورت سے چھینی ہے کہ خدا نخواستہ کاشف بھائی اور عمر وغیرہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی خبر ملے تو ہم ان لوگوں کے گھروں کو کچھ نہ کچھ سہارا تو دے سکے۔ ہم یہ رقم آپس میں بانٹ تو نہیں رہے۔ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ رقم دانشی کی ہو۔ اگر واقعی ایسا ہے اور کاشف بھائی وغیرہ کی اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے تو پھر اس رقم کے بارے میں ہم حسب موقع فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ رقم اس عورت کی ہے تو اور وہ عورت اس شخص کی کرتوتوں سے لاتعلق ہے تو پھر ہمیں یہ تمام رقم واپس کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ رقم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اور ہاں، اپنے دل سے بدگمانی نکال دو کہ ہم نے دولت کے لالچ میں یہ سب کیا ہے۔ ہم چور ڈاکو نہیں۔ کاشف بھائی تمہارے ہی نہیں، ہمارے بھی استاد تھے، اور کاشف بھائی کے شاگرد چور اچکے نہیں ہو سکتے۔ مجھے افسوس ہے یار شعیب، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ تم اگر پہلے ہی یہ سب بتا دیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ عمیر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، یار ہمیں بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملا ہے، تم اس بارے میں سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اب بات صاف ہو گئی ہے تو میں بھی تم سے معذرت خواہ ہوں، میرا لہجہ بھی خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ وہ یارو اب ساری رات معافی تلافی ہوتی رہے گی یا سونے کا بھی ارادہ ہے؟ صبح اٹھنے کے بعد اس پنجرے کے پنچھی سے بھی 2 ہاتھ کرنے ہیں۔ میں بتا دوں، وہ اتنی آسانی سے زبان کھولنے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا ریاض بھائی۔ آخر وہ بھی کاشف بھائی کا ہونہار شاگرد ہے، کوئی معمولی شے تو نہیں، شعیب نے کہا۔ اس کی بات سن کر سب نے زوردار قہقہ لگایا۔ وہ لوگ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔
ان لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ نائمہ کو بھی نہیں بخشا تھا۔ میری یہ خوش فہمی ہوا ہو چکی تھی کہ نائمہ 5 لاکھ روپے کے ساتھ باحفاظت میرے والدین کے پاس پہنچ چکی ہے۔ عمیر کے دوست اس کے قبضے سے 5 لاکھ روپے چھین چکے تھے۔ ممکن ہے نائمہ نے مزاحمت بھی کی ہو، جس کے نتیجے میں سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اب میرے ممکن نہیں تھا کہ خاموشی سے وہاں سے فرار ہو جاتا۔ میں خالی ہاتھ گھر واپس جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے ہر قیمت پر ان لوگوں کے قبضے سے اپنے 5 لاکھ روپے برآمد کرنے تھے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رقم اس وقت بھی اسی کمرے میں ان کے پاس موجود تھی۔ مجھے اندر گھس کر یہ رقم ان تینوں سے چھیننا تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ایک تاریک کونے میں ٹھٹرتا رہا۔ کمرے میں موجود افراد کی نیند گہری ہونے کا یقین کرنے کے بعد میں کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ وہ خاصی مضبوط اور عمدہ لکڑی کا دروازہ تھا۔ میرے دھکا دینے سے اس میں معمولی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ اسے کھولنا یا توڑنا آسان کام نہیں تھا۔ دروازے سے مایوس ہو کر میں واحد کھڑکی کی جانب بڑھا، لیکن وہاں بھی صورتحال مختلف نہیں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو خبردار کیے بغیر کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں ان تینوں سے بیک وقت ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ تینوں مارشل آرٹ میں مہارت رکھتے تھے، جبکہ میں تنہا ہونے کے علاوہ زخمی بھی تھا۔ عین ممکن تھا وہ تینوں مل کر مجھے مار گراتے اور میری ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ مجھے جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ذہانت سے انہیں شکست دینا تھی۔ میں نے اپنی پوری ذہنی قوت کو یکجا کر کے کوئی ترکیب سوچنا شروع کی۔ خاصی غور و فکر کے بعد میرے ذہن میں ایک منصوبے کے خد و خال واضح ہونے لگے۔ اگر میں اس پر پوری طرح عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو میرا مقصد پورا ہونے کا واضح امکان تھا۔ بالآخر منصوبے کی تمام جزیات میرے ذہن میں واضح ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے ٹھکانے سے نکل آیا۔ پولٹری فارم کا الیکٹرک مین سوئچ، میٹر اور فیوز بکس ایک چھوٹے سے شیڈ میں نصب تھے۔ وہاں زیرو پاور کا ایک بلب بھی روشن تھا۔ میں نے نہایت مہارت اور تیز رفتاری سے تینوں فیوز بکس کھولے اور ان سے تار نکال کر انہیں واپس لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پورا پولٹری فارم گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ میری اس کارروائی پر اس کمرے میں محو خواب افراد کا فوری ردعمل سامنے نہیں آیا، لیکن مجھے اس کا پہلے اندازہ تھا کہ ہاؤفوں میں ڈوب کے افراد کو لائٹ ہونے یا نہ ہونے کا بھلا کیسے پتہ چل سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس کا پہلے انتظام کر چکا تھا۔ میں بے آواز لیکن تیز قدموں سے چلتا مرغیوں کے اس شیڈ تک پہنچا جو کمرے کے قریبی واقع تھا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد میں نے شیڈ کی دیوار پر ڈھکی بوری کی بھاری بھرکم چادر ہٹائی۔ چوڑی آہنی جالی سے سرد ہوا کا جھونکا شیڈ کی گرم فضا میں پہنچا تو نیند میں ڈوبے مرغیوں میں ہلکی سی کھلبلی پھیلی، لیکن انہیں پوری طرح بیدار کرنے کے لیے مجھے بجری سے بھری 2-3 مٹھیاں ان پر خالی کرنا پڑی۔ اس مداخلت بیجا نے خوابیدہ مرغیوں کو بری طرح مشتعل کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں کٹ کٹ کٹاک کے بے ہنگم شور سے پورا پولٹری فارم گونج اٹھا۔ ایک شیڈ سے شروع ہونے والا احتجاجی شور و غل پورے پولٹری فارم میں پھیل چکا تھا۔ ہزاروں مرغیوں کے بیک وقت چیخنے کی آوازیں اس قدر بلند تھی کہ عارضی نیند سونے والوں کے ساتھ ہمیشہ کی نیند سونے والوں کو بھی جگانے کے لیے کافی تھی۔ اپنی کارروائی کی کامیابی کا یقین ہوتے ہی میں تیز رفتاری سے کمرے کے پاس جا پہنچا۔ شاید شیڈ میں بلی گھس گئی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کمبخت لائٹ کو بھی اس وقت دفع ہونا تھا۔ یہ ریاض کی آواز تھی۔ ٹھہرے ریاض بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے شعیب کی آواز سنی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرا کام خود بخود آسان ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 افراد برآمد ہوئے۔ ان میں سے آگے جنرل کے ہاتھ میں طاقتور ٹارچ روشن تھی۔ وہ تیز قدموں سے شیڈ کی جانب بڑھے۔ ان کے آگے جاتے ہی میں کھلے دروازے سے کمرے کے اندر گھستا چلا گیا۔ عمیر نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اس نے میری آہٹ بھی سن لی تھی۔ کون؟ ریاض بھائی؟ شعیب؟ اس کا سوال بے جواب رہ گیا۔ میں تب تک دروازے کے ساتھ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سانس تک روک لی تھی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر عمیر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ اسے اپنا وہم سمجھا ہوگا۔ باہر سے ریاض اور شعیب کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی نامعلوم بلی کو کوسنے کے بعد اب وہ بجلی والوں کو بھی کھری کھری سنا رہے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگلے مرحلے پر وہ مین سوئچ کا رخ کریں گے۔ میں اسی وقت کا منتظر تھا۔ لائٹ بحال ہونے کے چند لمحوں کے اندر مجھے عمیر پر قابو پانا تھا اور پھر ریاض و شعیب کو استقبال کی تیاری کرنا تھی۔ میرے توقع کے عین مطابق کچھ دیر میں وہ لوگ مین سوئچ کی جانب متوجہ ہو گئے اور پھر پورا پولٹری فارم روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ کمرے کا بلب روشن ہوتے ہی میں نے عمیر کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہ میرے عین سامنے چارپائی پر دراز تھا اور سر سے پاؤں تک لحاف میں لپٹا ہوا تھا۔
عین اسی وقت میری نظر اس کے سرانے پر موجود میز پر پڑی جس پر 2 پستول ہولسٹروں میں سجے ہوئے تھے۔ میں پلک جھپکتے ہی میز تک جا پہنچا۔ پستول کے سرد فولاد کا لمس محسوس کرتے ہی میرے وجود میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرا پستول ماں ہولسٹر میں نے اپنے شانے سے لٹکا لیا۔ عمیر شاید ایک بار پھر غنودگی کی آغوش میں جا چکا تھا۔ میں نے اس کے حال پر چھوڑ کر ایک بار پھر دروازے کی آڑ میں دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ مرغیاں اپنا احتجاجی مظاہرہ تقریباً ختم کر چکی تھی۔ ریاض اور شعیب لوٹنے ہی والے تھے۔ میری دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ خدا جانے کیا مصیبت ہے کہ ان مرغیوں پر خامخواہ پریشان کیا۔ شعیب بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ریاض اس کے پیچھے تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ ریاض نے مڑ کر دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود پستول پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان ساکت ہو گئی۔ اسی اثنا میں شعیب اپنے بستر تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے چارپائی پر بیٹھنا چاہا، تبھی اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے آنکھوں میں حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ میں نے ریاض کو پستول کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اسی وقت شعیب نے عمیر کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون کیا ہوا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عمیر مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ آپ تم تینوں ایک ہی چارپائی پر اکٹھے ہو جاؤ۔ کوئی عقل مندی دکھانے کی کوشش کی تو میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ چلو شاباش۔ ان تینوں نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کھیل کا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سب سے بری حالت عمیر کی تھی۔ عمیر، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے مجھ سے جو سلوک کیا ہے وہ قابل معافی تو نہیں، لیکن میں جانتا کہ تم یہ سب غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے کرتے پھر رہے ہو۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر میں واقعی وہی ہوتا جو تم سمجھتے ہو تو قدم قدم پر تمہاری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانے کی کوشش نہ کرتا۔ خصوصاً تمہاری تازہ ترین حرکت کے بعد تو مجھے فوراً تمہارا خاتمہ کر دینا چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ تمہاری آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تم جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کے قابل نہیں ہو۔ بہرحال مجھے تم سے اور تمہاری غلط فہمی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ رقم میرے حوالے کر دو جو تمہارے ساتھی لوٹ کر لائے ہیں۔ میری بات سن کر ان تینوں نے فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ شاید ابھی تک اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں پا سکے تھے، خصوصاً عمیر پر تو جیسے سکتہ طاری تھا۔ میری گفتگو کے ہر لفظ پر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی شاید اس کی جانب سے کسی رد عمل کے منتظر تھے۔ عمیر، میں جانتا ہوں تم یہ سب کاشف بھائی اور عمر وغیرہ کو بازیاب کرانے کے لیے کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کی گمشدگی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن یقین کرو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یک عمیر بول پڑا۔ آپ ہمیں مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کاشف بھائی اور دیگر ساتھیوں کے اغوا کی سازش کا آپ اہم کردار ہیں۔ آپ نے ہمیں اپنے مقصد کی تکمیل کے استعمال کیا، اور یہ 5 لاکھ روپے آپ کی یقیناً اس خدمت کے صلے میں دیے گئے ہوں گے۔ اور وہ بنگلہ، کار اور موبائل فون، وہ سب کہاں سے آپ کے قبضے میں آ گیا؟ آپ تو کاشف بھائی کے ساتھ اسکول میں چند ہزار تنخواہ پر ملازم تھے۔ وہ سب مجھ پر زبردستی سونسا گیا تھا، اور مجھے تمہاری زندگی کا تحفظ اور کاشف بھائی دوسرے ساتھیوں کی بازیابی کی امید پر وہ سب قبول کرنا پڑا تھا۔ اگر تم مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیتے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد میں اس تمام جمیلے پر لعنت بھیج کر اپنی جان چھڑا لی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ رہتے تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ میں خود بھی کاشف وغیرہ کی بازیابی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے بےتاب ہوں۔ آپ جھوٹے ہو سچے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت آپ ہم پر پوری طرح غالب ہیں۔ اپنی رقم لے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے ساتھیوں کو پتہ نہ لگا لیں۔ شعیب، رقم کا بیگ ان کے حوالے کر دو۔ عمیر کے لہجے کی سرد مولی کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کی بات سن کر شعیب نے بستر کے سرانے سے کینوس کا بیگ اٹھایا اور اسے میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے تینوں کی جانب سے پوری طرح محتاط رہتے ہوئے بیگ کو اپنے شانے پر لٹکا لیا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر تم سے کہوں گا کہ تم غلط سمجھے ہو۔ میں تم سب کا دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں۔ جس سے تم لوگ اپنے ساتھیوں کی باخیرت بازیابی کے خواہش مند ہو، بالکل اسی طرح میں بھی ان کی آزادی کے لیے سرگردہ ہوں۔ میری دعا کہ خدا ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اپنی بات مکمل کر کے الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ میں دروازے پر پہنچ کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ عمیر کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ دانش بھائی، پلیز کچھ دیر مزید رک جائیے۔ میں نے سوالے نزوس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں نمایاں تبدیلی موجود تھی۔ میں نے اب تک وہی کچھ کیا ہے جسے میں درست سمجھتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی باتیں سن کر احساس ہو رہا ہے کہ واقعی مجھ سے جلد بازی میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ کو کم از کم وضاحت کا موقع ضرور دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر اب بھی میرے شکوک کا ازالہ کر دے تو میں آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لوں گا۔ اگر آپ مجھے ابتدا میں اعتماد میں لیتے تو
یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ اس وقت میں سب کچھ تم لوگوں سے چھپانے پر مجبور تھا۔ بہرحال اب میں تمہیں ابتدا سے ساری کہانی سناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں قریبی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ البتہ پستول بدستور میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ تینوں ہموطن گوش میری کہانی سن رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے گھوٹکی سے کراچی آنے، ہیرو بننے، زیبی سے ملاقات اور ڈائری کی آنکھ بچولی سمیت تقریباً سبھی کچھ ان کے گوش گزار کر ڈالا۔ وہ کبھی حیرانی سے اور کبھی دلچسپی اور جوش و خروش کے لمحات سے دوچار ہوتے رہے۔ جب میں اکرام سے اس کے گروہ کے ٹھکانوں کے پتے گوان تک پہنچا تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ اس کے بعد چند ہی منٹ میں میری کہانی مکمل ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ عمیر کا ذہن میری جانب سے بدگمانیوں سے پاک ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ دانش بھائی، میں اپنی حماقتوں کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے چکر میں گرفتار ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان پہنچنے سے پہلے ہی ہماری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اب ہم مل کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آپ یہ رقم جلد از جلد اپنے والدین تک پہنچا دیں تاکہ آپ کی امی جان کا علاج شروع ہو سکے۔ آپ نائمہ صاحبہ سے بھی ہماری طرف سے معذرت کر لیجئے گا۔ میرے ساتھیوں نے انجانے میں انہیں ذہنی اذیت پہنچائی تھی۔ وہ واقعی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ میں نے ان کا پستول بھی ان کے حوالے کر دیا۔ وہ رات میں نے ان کے ساتھ گزاری۔ اگلے روز صبح میں ان کے ہمراہ نائمہ کے گھر پہنچ گیا۔ میری صحیح سلامت ماں رقم واپسی نے اس پر شادی مر کی کیفیت طاری کر دی۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوپہر کے کھانے پر نائمہ نے خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب ریاض بھائی کی کار میں گھوٹ کے روانہ ہوئے۔ ابا جی اور امی جان مجھے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کا ان سے تعارف کرایا۔ نائمہ کو میں نے عمیر کی بہن بنا کر پیش کیا تھا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر ابا جی قدرے پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن میں انہیں وقتی طور پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے وہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد ختیجہ آ گئی۔ اتنے بہت سے مہمانوں کو دیکھ کر سیدھے وہ برچی خانے میں گھسی۔ کچھ دیر بعد نائمہ بھی اس کی مدد کرنے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس طرح میں چاہنے کے باوجود ختیجہ سے بات نہ کر سکا۔ کھانا کھانے کے بعد سب نے طے کیا کہ اگلے روز صبح سویرے میں ابا جی اور امی جان کو ساتھ دے کر حیدرآباد جاؤں گا اور سول ہاسپٹل میں امی کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا، اور اگر انہوں نے رائے دی کہ امی کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھیجنا لازمی ہے تو پھر انہیں کراچی سے لے جاؤں گا تاکہ انہیں ملک سے باہر بھیجنے کا انتظام مکمل ہو سکے۔ اس دوران میں ریاض بھائی کو اپنی کار ہمارے ساتھ رہنا تھا، جبکہ عمیر، شعیب اور نائمہ کو کراچی لوٹ جانا تھا۔ سول ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی تشخیص کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی، تاہم انہوں نے مشورہ دیا کہ بیرون ملک لے جانے سے پہلے امی جان کا کراچی کے بڑے ہسپتال میں بھی تفصیلی معائنہ کرا لیا جائے۔ ہم لوگ امی جان کو واپس گھوٹ کے لے آئے اور پھر اگلے ہی دن کراچی روانہ ہو گئے، جہاں نائمہ نہایت بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ اگلے 10 دن تک ہم امی جان کو مختلف ماہر ڈاکٹروں کو دکھاتے رہے۔ ان میں سے اکثریت کی رائے کے مطابق انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنا زیادہ بہتر تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے امی جان کو علاج کے لیے امریکہ بھجوانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کی متفقہ تشخیص نے اس سلسلے میں ہماری خاصی مدد کی۔ بالآخر 1 مہینے کی لگاتار کوششوں کے بعد میں امی جان کو نیو یارک بھجوانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ابا جی بھی ان کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ اس ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہونے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے مشن کی جانب متوجہ ہوا۔ اس دوران میں عمیر اس کے ساتھیوں سے میرا مسلسل رابطہ رہا، تاہم مثلاً میں نے ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ امی جان اور ابا جی کی امریکہ روانگی کے اگلے ہی روز میں ان کے ٹھکانے یعنی ریاض پولٹری فارم پر جا پہنچا، جہاں وہ تینوں بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ اکرام نے مجھے اپنے گروہ کے ٹھکانوں کے بارے میں سخت مجبوری کی حالت میں بتایا تھا۔ میں نے ان تینوں کو پوری طرح متوجہ پا کر بات شروع کی، لہٰذا ہمیں یہ امکان ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ممکن ہے اس نے غلط بیانی کا مظاہرہ کیا ہو۔ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اور ہاتھ پاؤں بجا کر اٹھانا ہوگا۔ ہم باری باری ان تمام ٹھکانوں کی نگرانی کریں گے اور پھر وہاں عملی کارروائی کریں گے جہاں ہمارے اندازے کے مطابق ہمارے ساتھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس دوران میں ہمیں ڈولی کے گروہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی ڈائری حاصل کرنے کے چکر میں ہمیں اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اکرام کے بیان کے مطابق تینوں ٹھکانوں میں سے ایک میں ہمارے ساتھی کی موجودگی کے زیادہ امکان ہے، لہٰذا ہم پہلے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے۔ اب ہم اپنی حکمت عملی طے کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح سویرے ہم چاروں علیحدہ علیحدہ اپنے ٹھکانوں سے روانہ ہوئے۔ میں اور ریاض پھل فروش کے بھیس میں تھے۔ عمیر کے لیے پڑھے لکھے نوجوانوں کے علاوہ کوئی بھی بہروپ مناسب نہ تھا۔ شعیب اپنی پسند کے مطابق فقیر بن گیا تھا۔ ہماری منزل سائٹ میں واقع ایک بہت بڑی ماربل فیکٹری تھی۔ ہم چاروں دوپہر تک فیکٹری کی کڑی نگرانی کرتے رہے،
لیکن وہاں کسی قسم کی مشکوک سرگرمی کے آثار نظر نہ آئے۔ بظاہر فیکٹری کے اندر باہر آنے جانے پر بھی کوئی خاص روک ٹوک نہ تھی۔ دوپہر کو لنچ بریک ہوا تو میں نے اور ریاض نے فیکٹری کے کارکنوں کے ہمراہ چھپر ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ ہم دونوں کوشش کے باوجود ان لوگوں کی باہمی گفتگو میں کوئی قابل ذکر بات کی توجہ نہ پا سکے۔ اس دوران میں شعیب فقیر کے بھیس میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا، لیکن تقریباً سبھی نے اسے ہٹا کٹا ہونے کا تانا دے کر بری طرح جھڑک دیا۔ پھر آخر وہ مایوس ہو کر برے برے منہ بناتا ایک طرف کو چل دیا۔ عمیر کو اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے کے بعد فیکٹری کی چھٹی ہونے سے ذرا دیر بعد پہنچنا تھا، لہٰذا ہمیں اس کی فکر نہیں تھی۔ فیکٹری کا وقت پورا ہونے سے نصف گھنٹہ پہلے تک ہم اپنے چھابوں کے نصف پھل فروخت کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تب ہمیں شعیب واپس لوٹتا نظر آیا۔ اس کی رفتار خاصی سست تھی۔ وہ ٹہلتا فیکٹری کے گیٹ کے پاس پہنچا اور مسلح چوکیدار سے کچھ کہا۔ چوکیدار جواباً کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شعیب کے قدم بری طرح لڑکھڑائے اور وہ منہ کے بل پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے دوڑ پڑا۔ میرے وہاں پہنچنے تک چوکیدار اسے سیدھا لٹا چکا تھا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کی چڑھی ہوئی آنکھوں اور ایٹھن زدہ پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ شعیب کے منہ سے بری طرح جھاگ نکل رہا تھا۔ اس سے مرگی کا شدید دورہ پڑا ہے، میں نے شعیب کو سنبھالتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسے جلدی سے کسی سایہ دار جگہ پر لے چلو۔ میری بات سن کر چوکیدار نے پاگلوں کی طرح سر ہلا دیا۔ جلدی سے گیٹ کھول کر اندر لے چلو اور فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، دیر ہونے پر یہ مر بھی سکتا ہے۔ اس دوران میں ریاض سمیت اور بھی کئی لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے زور و شور سے میری تائید کی۔ چوکیدار کو بدل نخواستہ شعیب کو فیکٹری کے اندر لے جانے کی اجازت دینا پڑی۔ ظاہری بات ہے، شعیب کو اٹھا کر فیکٹری کے اندر لے جانے میں ریاض اور میں پیش تھے۔ ہم نے شعیب کو شیڈ میں بچھے ہوئے ایک بڑے سے تختے پر لٹا دیا۔ ریاض اس کے ہاتھ پاؤں مل رہا تھا جبکہ میں اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار فیکٹری کے انتظامیہ کو اطلاع دینے اور ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ فیکٹری میں چھٹی ہو گئی اور وہ سب کچھ بھول کر واپس گیٹ پر جا ٹھہرا۔ فیکٹری سے کارکنوں کے ٹکڑے گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ ہمارے ساتھ آنے والے باقی افراد بھی واپس جا چکے تھے۔ صرف میں اور ریاض ہی شعیب کی تیمارداری کے لیے باقی بچے تھے۔ کارکنوں کو فیکٹری سے اخراج مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں فیکٹری کے گیٹ سے ایک نوجوان ڈاکٹر اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ چوکیدار نے اسے اشارے سے ہماری سمت کے بارے میں بتایا اور پھر اپنی ڈیوٹی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اوہ، اس کی حالت تو کافی خراب ہے۔ میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، لیکن اسے پوری طور پر ڈرپ لگانا پڑے گی۔ اس سے پہلے سے یہاں سے ہٹانا یا کہیں لے جانا خطرناک ہوگا۔ اس دوران میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کا مسلسل مریض کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ڈاکٹر نے شعیب کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے تو فیکٹری کے مینیجر سے اجازت لینا ہوگی، جس کے بغیر تو فیکٹری میں رات کوئی نہیں رک سکتا، چوکیدار نے جلدی سے کہا۔ اوین اس وقت وہاں پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے، جو عمیر کے علاوہ کون ہو سکتا تھا، سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے مینیجر کہاں ہیں؟ میں خود ان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ ایک اضافی زندگی بچانے کے لیے یقیناً اجازت دے دیں گے۔ مینیجر صاحب ذرا کام سے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کو موبائل فون پر اطلاع کر کے خود اجازت لوں گا۔ آپ لوگ انتظار کریں، میں بھی آتا ہوں۔ چوکیدار اپنی کلاشنکوف سنبھالتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ وہ اندر داخل ہونے والا تھا کہ گیٹ پر کسی گاڑی نے زوردار ہارن بجایا۔ چوکیدار یکدم پلٹا اور گیٹ کی جانب چل پڑا۔ ریاض اور عمیر نے تشویش آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میری نظر گیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ ایک چمکتی دمکتی مرسڈیز کار اندر داخل ہوئی اور کچھ آگے جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے عقبے حصے سے دو خوشپوش اور دراز قد افراد برآمد ہوئے۔ ان کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے تیز قدموں سے ان کے پاس پہنچا اور انہیں جلدی جلدی صورتحال کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے بعد ختم ہوتے ہی ان میں سے نسبتاً بھاری جسامت والے شخص نے اسبات میں گردن ہلائی اور 90 تلے قدموں سے ہماری جانب چل پڑا۔ میں نے آہستگی سے اپنے آپ کو ریاض کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی۔ میں اس شخص کو بخوبی پہچانتا تھا اور وہ بھی پہلی نظر میں مجھے پہچاننے والا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔